नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ दोस्तों और तमाम देखने और सुनने वालों, आज जो मेरी वीडियो है इसका मौजू मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान है। जैसा कि पिछली अगर आपने वीडियो मुलाहिज़ा की हो तो उसमें मैंने कोशिश की थी कि सऊदी अरब के साथ जो हमारे मामलात हैं उनको मैं अपने ज़ाती तजुर्बात और ऑब्ज़र्वेशंस की रोशनी में आपके सामने पूरे ईमान और पूरे खुलूस के साथ पेश करूं। एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि मैं राहज़नों से तो बच निकला कि ज़िंदगी की राह में जो राहज़न का काम था वो राहबर ही कर गए। इस सिलसिले में अगर हम मुत्तहिदा अरब अमारात को देखें तो एक बड़ी अजीब बात हमारे सामने सिमिलैरिटीज़ के तौर के ऊपर आती है, इश्तराकियत के तौर पर आती है कि जिस तरीके कार से पाकिस्तानी जो अवाम है इसने सऊदी अरब को जो है माशी तौर पर डेवलप करने में और उनको खड़ा करने में और उनको अक़वाम आलम जिन्हें कहते हैं कि दुनिया के सामने उनका अपना आप साबित करने में एक बड़ा किरदार अदा किया है। बिल्कुल ठीक उसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात को भी पूरी दुनिया के सामने एक मुल्क की तौर के ऊपर प्रोजेक्ट करने में मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी जो अवाम है इसका एक बहुत बड़ा किरदार है। अगर मुत्तहिदा अरब अमारात का हम जो तारीख़ी पस मंज़र देखें तो ये बात यहाँ होती है कि ये जितनी भी इनकी जितनी 7 रियासतें मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर रहते हुए जो तमाम जो रियासतें काम कर रही हैं या मामलात हैं, ये लगभग ज़्यादातर जितनी भी हैं 17वीं या 18वीं सदी की जो है तरतीब है तमाम की तमाम। इससे पहले जो भी ये इलाका था ये किसी मुख्तलिफ नौइयत में था और हम उसको जो है कंसिडर नहीं कर सकते हैं एज़ इस तमाम इलाके को मुख्तलिफ रियासतों की सूरत में या अगर आप कहना चाहें एक मुल्क की सूरत में। कुछ पिछली दफ़ा ऐसी गुफ्तगू थी जो मैं अपने अहबाब के सामने सऊदी अरब के हवाले से रखना ये समझ लें कि उसको मैंने साइड लाइन कर दिया या मैंने वो गुफ्तगू आपके सामने नहीं पेश की। शायद उसकी वजह ये थी कि जो सऊदी अरब है ये हमारे लिए ज़्यादातर जितने भी पाकिस्तानी हैं उनके लिए इसकी जो इसको देखने का जो अंदाज़ है वो मुख्तलिफ है और कई दफ़ा ऐसी गुफ्तगू जो शायद सच्चाई पर मबनी हो वो वो लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते। चूँकि मेरे तजुर्बात हैं और मेरी ऑब्ज़र्वेशंस हैं, लेकिन बहरहाल वही गुफ्तगू इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से आपके सामने पूरी तरतीब के साथ पेश करूँ, क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात का पूरा नेचर, पूरा सिनेरियो ही मुख्तलिफ है। दूसरा कोई भी ऐसी हमारी जो अक़ीदतमंदी या मुक़द्दस जो हमारी तरतीबात हैं या मकामात हैं या मज़ारात हैं, वो यूएई में जो है नहीं है। सो मैं खुलकर कम से कम इसमें गुफ्तगू कर सकता हूँ और वो चीज़ें भी आप लोगों तक बयान जो है पहुँचा सकता हूँ, जो शायद और लोग उनको बयान करने में हिचकिचाते हैं या फिर वो उनको सरफ़ नज़र कर जाते हैं या छुपा जाते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की जो जितनी भी रियासतें हैं 17वीं 18वीं सदी से जो जिनकी तरतीब हुई है, तो बुनियादी तौर पर अगर हम देखें एक मुल्क की हैसियत में इज्तिमाई एक तरतीब में ये तमाम 7 रियासतें जो हैं ये 1971 में 1971-1972 तक एक पूरी तरतीब में आई। इससे पहले ये तमाम का तमाम इलाका जो 17वीं या 18वीं सदी से लेकर 18वीं सदी से आप ये समझ लें, ये बरतानिया के जो है ताज बरतानिया के उसकी अमलदारी में आता था और उसके बाद फिर 1971 में जाकर बाकायदा तौर पर जो है मुत्तहिदा अरब अमारात अपनी एक फ़ॉर्मल तरतीब में एक जो सामने आया दुनिया के, जो आज हमारे सामने मौजूद है। अब इसमें देखा जाए तो तकरीबन 1 करोड़ सवा करोड़ तक आबादी है मुत्तहिदा अरब अमारात की और इसमें जो मकामी जो उनके आबादी है उसका तनासब जो है वो गैर मकामी आबादी की निस्बत ज़्यादा नहीं है। तकरीबन ये समझ लें कि 60% जो लोग हैं मुत्तहिदा अरब अमारात में या इससे अबव जो है, क्योंकि अभी तक 2020 का सेंसस जो है मरदमशुमारी या राय शुमारी या जो भी मामलात आप कह लें वो सामने नहीं आए। लेकिन 60% जो मैं ये समझता हूँ कि तकरीबन इससे अगर आप बाकी इंटरनेट पोर्टल्स को भी देखें तो उनके हिसाब से 59 या 58% 60% से अबव ही जो है आबादी वो गैर मुल्की है। इसमें पाकिस्तानी जहाँ पर
جن کی ترتیب آتی ہے، یہ تقریباً دوسری بڑی غیر ملکی نیشنلٹی ہے انڈینز کے بعد، جو وہاں پر اجارہ داری میں ہے، جو ایک بڑی تعداد میں وہاں موجود ہیں۔ اب اس میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ہمیں سمجھنا ہوں گی، اور ان کو اپنے ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ اگر آپ دیکھیں کہ پاکستانی مین پاور جتنی بھی افرادی قوت وہاں کام کر رہی ہے، یہ دو ترتیبوں میں کام کر رہی ہے۔ پہلی ترتیب ہے ان کی، جو آپ یہ سمجھ لیں کہ وائٹ کالر جو جاب کرتے ہیں، جسے آفیشیل جابز کہتے ہیں، جو مختلف آفیسز میں، مختلف کمپنیز میں، مختلف اداروں میں ایک ترتیب کے ساتھ موجود ہیں۔ تو پاکستانی کمیونٹی کا تقریباً یہ 25% حصہ ہے، یا آپ اس کو 30% کہہ لیں۔ میری ذاتی رائے میں یہ اس سے کم ہی ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں کی جو مین پاور کی ریکروٹمنٹ جن کو میں نے آبزرو کیا ہے، اس کی ترتیب کچھ اس طریقے کار سے ہے کہ وائٹ کلر جاب، آفیشیل جاب میں پاکستانی جو ہے مین پاور کا آنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو باقی جو تقریباً 80% کہہ لیں یا 75% پاکستانی مین پاور کہہ لیں، یہ جو ہے یہ بلو کالر جو آپ کہہ لیں کہ جابز میں، جن کو ایک ہی کہ انہوں نے ایک اصطلاح دی ہوئی ہے، وائٹ کالر اور بلو کالر۔ تو بلو کالر میں آپ یہ سمجھ لیں کہ جو آفیشیل جابز نہیں ہوتی ہیں، جن میں ہوٹل سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں، جس میں سیکیورٹی سے ریلیٹڈ معاملات ہیں، تو ان تمام ترتیبات میں، یا ڈرائیونگ آپ کہہ لیں کہ جو ٹیکسی ہے اور باقی معاملات، یعنی کہنے کے مطابق یہ سارے کے سارے جو ہے ان میں پاکستانی کمیونٹی جو ہے زیادہ تر جو ہے انوالو ہے، اور ہر سال کروڑوں قیمت میں وہاں سے پیسے بھیجتے ہیں، جس کی بنیاد پر پھر ہمارے ملک پاکستان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بے روزگاری کے عالم میں، یا جس ترتیب میں بھی ہے، وہ اپنے جو ہے تمام ترتیبات کو چلاتے ہیں۔ اب اس میں سب سے امپورٹنٹ جو گفتگو جو مجھے لگتی ہے، جو دکھ ہوتا ہے، کہ آپ اس نظام کو دیکھیں ہمارے پاکستان کے، کہ جس کو میں بار بار لے کے میں یہ گزارش کرتا ہوں اور واسطہ دیتا ہوں اپنی تمام عوام پاکستان کو، کہ خدا کا واسطہ آپ لوگ جو ہے اس پارلیمانی اور جمہوری نظام سے نکلی ہے، کہ اس پارلیمانی جمہوری نظام کے ہوتے ہوئے ملک پاکستان کا اور عوام پاکستان کی کوئی بھلائی ممکنات میں ہی نہیں ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ سعودی عرب کو ڈیولپ کرنے والے پاکستانی ہیں، ان کی معیشت کو سہارا دینے والے، کھڑا کرنے والے پاکستانی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستانی سب سے زیادہ وہاں پر دبائے جاتے ہیں، پریس اپ ہوتے ہیں۔ یہی ترتیب دبئی کی ہے، یہی ترتیب ابوظہبی کی ہے، یہی ترتیب آپ سمجھ لیں عجمان کی ہے، یہی ترتیب فجیرہ کی ہے، یہی ترتیب شارجہ کی ہے، یہی ترتیب ام القوین کی ہے، یعنی جتنی بھی ان کی ساری ریاستیں ہیں جو اب یو اے ای کے انڈر ہیں، ان میں اب تمام کے تمام معاملات کو، ایک زمانے میں یہ لوگ صحرا میں اور کسی اور ترتیب میں تھے، تو اس وقت جب ان کو کوئی وہاں پر کام کرنے والا دستیاب نہیں تھا، اس وقت کہ جب ان کی اس جگہ پر کوئی بندہ پاؤں رکھنے کو تیار نہیں تھا، اس وقت ان پاکستانیوں نے وہاں پر جا کے خون پسینہ ایک کیا، نسلوں کی نسلیں۔ میں کتنے ذاتی اپنے گاؤں کے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے 25 سال یو اے ای میں گزار دیے۔ خود ابھی اس وقت بھی جو ہے، خود میری اپنی فیملی، میرے خاندان کے کتنے لوگ وہاں موجود ہیں، ایون میں خود ذاتی حوالے میں متحدہ عرب امارات جو ہے روزگار کی تلاش میں گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں اتنی کنٹریبیوشنز کے بعد، اتنے معاملات کے بعد بھی ہمیں اس کی بھرپائی، ہمیں اس کا وہ معاملہ وہ حاصل وصول نہیں ہو سکا کہ جو ہونا چاہیے تھا۔ سوال یہ ہے کہ کیوں؟ اس کی ریزنز یہ ہیں کہ ہمارے جو وہاں پر سفارت خانے ہیں، جن کا میں ابھی بار بار ہمیشہ سوال کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے سفارت خانے ہیں، یہ جو ہماری ایمبیسیز ہیں، یہ جو ہمارے سفیر ہیں، یہ جو ہمارے باقی معاملات وہاں پر سرکاری ڈیکورم میں، پروٹوکول میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کا بنیادی مقصد کیا، وہاں پر کیا کام کرتے ہیں؟ گزشتہ سالوں میں بھی میں دیکھتا رہا ہوں کہ یو اے کے کوئی سفیر تھے تو ان کو باقاعدہ ایوارڈ تک دیا گیا کہ جی آپ کی سفارت اتنی خوبصورت ہے کہ اس کی وجہ سے ہم آپ کو یہ ایوارڈ پیش کرتے ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم ہے کہ کون سی ایسی سفارت تھی جس کی وجہ سے ہماری سرکار نے اس قسم کے جو ہے ان کو انعامات سے نوازا، لیکن میرا جو آنکھوں دیکھا حال وہاں پہ جو ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ پورے یو اے ای میں پاکستانیوں کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ آپ چاہے اس گفتگو کو تنخواہ کی صورت میں لے لیں، چاہے آپ اس گفتگو کو ان کی رہائش کی صورت میں لے لیں، چاہے ان کو دی گئی فیسلٹیز کی صورت میں آپ لے لیں، کہ ابھی حال میں میرا خود کا ذاتی، اب میں اب بتاؤں آپ کو کہ جو بھائی ہے وہ نہ صرف یو اے ای میں اس وقت جو ہے آن جاب ہے، کام کر رہا ہے، بلکہ وہ گزشتہ 7-8 سال سے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے ان کی ترتیب میں، لیکن 6-7 سال کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کی جو معاملات تھے یا جو اس کی بنیادی ترتیبات تھی وہ بڑھتی، کیونکہ یہی ایک طریقہ کار ہے جو پروفیشنل ایک معاملات کا، کہ ہر سال انکریمنٹس انہیں کہتے ہیں کہ تنخواہ بڑھائی جاتی ہے، باقی معاملات، لیکن اس کے برعکس ہوا یہ ہے کہ نہ صرف اس کی جو ہے وہ تنخواہ جو ہے وہ ہاف کی گئی ہے، بلکہ اس کے علاوہ جتنے بھی میرے کزنس تھے ان میں میجورٹی جو لوگ ہیں
ان کو واپس بھیج دیا گیا ہے۔ اب ایک آدمی یہاں سے 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا قرضہ لے کے یا جیسے بھی وہ معاملات کر کے وہاں پہنچتا ہے، اس کے بعد بڑی محنت اور مشقت سے وہاں پہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہے، کام کرتا ہے، اور پھر آپ اس کو کسی قانون کسی معاملات کے جو ہے اس کو درکنار کر کے اس کو اس طریقے کار سے ڈیل کرتے ہیں، تو پھر مجھے بتائیے کہ آپ کی سفارتکاری کہاں پہ، آپ کے معاملات کہاں پہ؟ اب یہ وہ گفتگو ہے جو عوام سے ریلیٹڈ ہے۔ اگر اب ہم خواص کو لے لیں تو خواص کی گفتگو جو ہے وہ عرض یہ ہے کہ ایف آئی اے 2017 میں ایف آئی اے نے ایک رپورٹ جاری کی، اور 2018 میں بھی ایک رپورٹ آئی کہ جس میں یہ انکشاف کیا گیا کہ تقریباً 500 سے زائد جو افراد ہیں ان کی پراپرٹیز کا جو ہے موجود ہونا یو اے ای میں ثابت ہے۔ میری ذاتی جو ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ آبزرویشنز ہیں جو وہاں جا کر ہوئی ہیں، کہ صرف دبئی جو شہر میں، یعنی اب دبئی کی جو علاقہ جات ہیں، ان میں کم سے کم اس وقت ہمارے 200 سے 250 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی پراپرٹیز موجود ہیں اور ان کے بزنس موجود ہیں، ان کے جو ہے باقی معاملات موجود ہیں۔ اب میں کن لوگوں کی گفتگو کر رہا ہوں؟ میں سوچ رہا تھا کہ یہ تمام جو چیزیں ہیں شاید کوئی عام لوگوں کی ہوں گی یا ترتیب ہوں گی، لیکن جب وہاں پر جا کے ایکچولی میں نے وٹنس کیا تو یہ تمام کے تمام جو گفتگو میں آپ کو فرما رہا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری اس پارلیمنٹ کا حصہ رہے ہیں یا ان کی کسی نہ کسی والی میں افیلیشن ہے اس پارلیمنٹ کے ساتھ۔ ان میں آپ کے ایم پی ایز شامل ہیں موجودہ اور سابقہ، ان میں آپ کے ایم این ایز شامل ہیں موجودہ اور سابقہ، ان میں آپ کے وزراء شامل ہیں، اور ان میں آپ کے وزراء سے ہٹ کے وزیر اعظم تک اور باقی جو ترتیبیں وہ بھی موجود ہیں۔ حتیٰ کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اپڈیٹڈ ویڈیو، جس میں 2 مرنے والے جو گزشتہ چند ماہ میں مرنے والے تھے، جن میں ایک اسحاق ڈار ہے اور ایک نواز شریف ہے، تو ان دونوں کی پراپرٹیز، اسحاق ڈار صاحب کی تو خیر بہت بڑا جو بلڈنگ ہے وہ تو انبلیویبل ہے، لیکن ان کی بھی بلڈنگ وہاں موجود ہے کاروبار کے ساتھ، اور اس طریقے کار سے محترم نواز شریف کی ترتیب بھی وہاں موجود ہے، اور پھر جو ہے آلے بھٹو جنہیں کہتے ہیں یا آلے زرداری جنہیں کہتے ہیں، ان کا بھی سیٹ اپ بہت بڑے پیمانے پر وہاں موجود ہے، جس میں ان کے مینشنز ہیں، ان کے فلیٹس ہیں، ان کے کاروبار ہیں، وہ وہاں پر بڑی ترتیب کے ساتھ موجود ہیں۔ اور اگر ہمارے ڈپارٹمنٹس، ہمارے ادارے اگر پراپر وے میں کام کر رہے ہوتے، حق حلال کا کھا رہے ہوتے، تو آپ یقین کریں کہ یہ ممکنات میں ہی نہیں تھا کہ یہ لوگ اتنی بڑی انویسٹمنٹس وہاں پر کر سکتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہمارے ادارے کام کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے جو یہ ایوان ہیں ان میں کس قسم کے قانون پاس ہو رہے ہیں، کس چیز کی ترتیبیں ہو رہی ہیں کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ تو اگر وہاں سیکیورٹی کی جاب کے لیے جاتا ہے 1700 درہم میں، 2000 درہم میں یا 2500 درہم میں، تو اس کی تنخواہ آدھی کر دی جاتی ہے اتنے برسوں کے بعد بھی، لیکن وہیں دوسری سائڈ پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں ان کی بجائے تنخواہیں کم ہونے کے یا ان کے جو لوازمات کم ہونے کے، یہ یہاں سے جو ہمیں لوٹ کے وہاں پر اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جی یہ لوگ ہمیں ہی لوٹ کے ہم پر ہی سخاوت کرتے ہیں، تم جس کو عنایت کہتے ہو میں اس کو خباثت کہتا ہوں۔ تو اللہ پاک ہم لوگوں کے حال پر رحم کرے جی۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ عوام کس ترتیب میں جذباتیت میں ان لوگوں کے ساتھ اٹیچڈ ہوئی ہوئی ہے اب بھی۔ کوئی صاحب کل مجھے کہہ رہے تھے کہ یار آپ عمران خان کی گفتگو کرتے ہیں، ساتھ میں آپ پارٹیز کو بھی نہیں مانتے ہیں، تو جناب ہم آج بھی عمران خان کو مانتے ہیں۔ میں ذاتی طور پر یہ مانتا ہوں کہ جو ایک سپارک تھا، ایک شعلہ تھا اس عوام میں جو تنگ ہوئی ہوئی تھی، اب میں تیسری نسل ہوں کہ میں نواز شریف کو دیکھ رہا ہوں اور باقی لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ جن کے پیچھے اندھی عقیدت لے کے چل رہے ہیں لوگ، تو میں تنگ ہو چکا تھا بچپن سے، اور جو ہی جب میں نے یہ حالات دیکھے کہ عمران خان جیسا ایک بندہ سامنے آیا، تو ہم لوگوں نے پھر اس کے ساتھ مردانہ وار اور مجنونہ وار جو ہم نے اس کے ساتھ ٹائم دیا 3.5 مہینے 4 مہینے، صرف اسی سوچ اور کاوش کے لیے کہ شاید یہ کوئی نیا کوئی معاملہ لے کر آئے گا۔ لیکن ستم ظریفی ہمارے ساتھ یہ ہوئی، دکھ کی گفتگو یہ ہے کہ عمران خان پھر انہی لوگوں کے ہتھ کنڈوں میں، انہی لوگوں کے گڑھ میں پھنس گیا کہ جو کسی نہ کسی واسطے میں مسلم لیگ نون کا، پیپلز پارٹی کا یا باقی سو کال جتنی بھی جمہوری جماعتیں ہیں ان کا حصہ رہے تھے، اور یہی وجوہات ہیں کہ وہ جو قوانین، وہ جو معاملات جو ہم عمران خان کی اجتماعی حیثیت میں دیکھنا چاہ رہے تھے وہ ہمیں نظر نہیں آ سکے۔ اب یونائٹڈ نیشن میں کل گفتگو بڑی سلیقے سے کی گئی، اور جو گفتگو عمران خان نے کی ایسی آل شریف اپنی پوری زندگی میں نہ کبھی کر سکی ہے، نہ آگے کرنے والی ہے، نہ کر سکتی ہے۔ لیکن اکیلے اس ترتیب کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جب آپ شخصیات کے اوپر چلتے ہیں تو پھر ادارے ناکام ہوتے ہیں۔
اداروں کے لیے ہمیں قوانین چاہیے ہوتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کل جو معاملہ کوئی تبدیل کرنا بھی پڑے، جیسے کہ آپ یہ سمجھیں کہ اگر ہم عمران خان کو مائنس کر دیں، ہٹا دیں، تو آپ کے اداروں میں اتنے قوانین سخت ہوں کہ پھر وہ اس کی ہمیں ضرورت ہی نہ رہے کہ جی عمران خان ہے یا نہیں ہے، ہمارے ادارے کام کرنے جو ہے پراپر فعال جو ہے اپنا ترتیب کرتے رہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے میں نے بلاول کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس کی اوقات کیا ہے کہ یہ گلگت بلتستان کے اوپر گفتگو کرے، لیکن کل کی ڈیٹ میں نے اس کی بھی ایک ویڈیو دیکھی کہ وہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو لے کے ایک میٹنگ ہیلڈ کر رہا ہے، اور اس میں وہ بندر بانٹ جو ریوڑیاں کہتے ہیں وہ بانٹنے کی کوشش میں تھا کہ فلانی جگہ پر ہم نے اپنا کینڈیڈیٹ اس طرح کھڑا کرنا ہے، اس طرح کھڑا کرنا ہے۔ اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار تاریخی اعتبار سے گلگت بلتستان جیسی غیور عوام کہ جنہوں نے تمام کی تمام ترتیبات اس زمانے میں جب وہاں پہ ان کو کوئی سپورٹ بھی نہیں تھی، انہوں نے تمام معاملات اپنے اوکے کیے، اور اینڈ رزلٹ میں ان کو یہ ملا کہ اب وہ سب سے زیادہ جو پڑھے لکھے اور غیور عوام ہیں وہ اب بلاول جیسے لوگوں کی گفتگو سنیں گے اور سن رہے ہیں۔ تو پھر میں سوچتا ہوں کہ عوام کی اپنی پھر ایمانیت کیا ہے، عوام کی اپنی اہمیت کیا ہے۔ اب جو گفتگو میں فرما رہا تھا اس حوالے سے کہ اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا، تو آپ یہ اندازہ کریں کہ اب جتنی بھی گفتگو جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ ہمارے نظام کو لے کر ہے کہ یہ لوگ کس طریقے کار سے جو ہے ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں، اور اس دھوکے میں ہم خود اپنی مرضی سے کیسے آ رہے ہیں۔ اب یو اے ای کی کیونکہ گفتگو میں کر رہا تھا کہ بنیادی طور پر جب ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کو لے کے ہمیں کتنا سپورٹ کر رہے ہیں یا ہمیں کتنا سپورٹ کر سکتے ہیں، تو آپ ان کی مورل جو ویلیوز دیکھیں، آپ اسلامی حوالے سے ان کی ترتیبات دیکھیں کہ بنیادی طور پر یو اے ای جو ہے وہ اپنے آپ میں کچھ نہیں رہ گیا، اور اندر سے ایک کھوکھلا پن ان میں جو ہے آپ کو بدرجہ اتم موجود ہوگا۔ اس کی مثالیں میں ایسے دوں گا کہ خالی دبئی شہر میں اس وقت تقریباً 10,500 سے ابو جو ہے آپ کلب سمجھ لیں، پب سمجھ لیں، آپ بار سمجھ لیں، وہ موجود ہیں اور پورے ڈیکورم کے ساتھ پوری ترتیب کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ اور ان میں کیا ہوتا ہے یا کیا نہیں ہوتا، مساج پارلرز کو لے کے وہاں پہ بزنس کون سا ہے، کاروبار کون سا ہے، اس کے لیے آپ کو وہاں جا کر تھوڑا سا گھومنا چاہیے۔ اور جو لوگ اگر ذرا سی بھی جو ہے اس قسم کی جو ہے رکھتے ہیں، تجسس رکھتے ہیں، تو ان کے لیے سوچنے اور سمجھنے کے لیے بہت کچھ اس میں موجود ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ کتنی نیشنلٹیز ہیں، انڈینز کو لے کے، فلپینوز کو لے کے، ملیشینز کو لے کے، تھائیز کو لے کے، انگلش جو ہمارے جتنے بھی لوگ جتنے آپ یہ سمجھ لیں کہ رشینز ہیں، ریاستیں ہیں، یہاں کی عورتیں باقاعدہ لا کے یہاں پر ان کا باقاعدہ کاروبار کیا جاتا ہے، اور تمام کے تمام جو سیکشول ریکٹس ہیں وہ یہاں پر پورے ترتیب کے ساتھ موجود ہیں، نظر موجود ہیں۔ بلکہ اگر آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ LGTB کیا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں لیسبینز، گیز، بائی سیکشولز اور ٹرانسیکشولز۔ تو یہ جو ترتیبیں جن کو ہم پہلے یورپ کے ساتھ نتھی کرتے تھے، یہ تمام کی تمام چیزیں وہاں موجود ہیں۔ اور میں اپنی ویڈیو کو اس چیز کے ساتھ اختتام کروں گا کہ تقریباً 350 سے زیادہ جو پراسٹیٹیوٹس ہیں، اور تقریباً 100 سے 150 بکلے جنہیں کہتے ہیں، اب جو لوگ یو اے میں رہتے ہیں وہ سمجھتے ہوں کہ بکلے کون ہوتے ہیں، فلپینوز جنہیں کہتے ہیں، جو ایک قسم کا گیس کا وہاں پہ ترتیب کرتے ہیں۔ تو 100 بکلوں اور تقریباً 300 350 پراسٹیٹیوٹس کی لسٹ یہ خاکسار جا کے وہاں پر ان کا ایک ادارہ ہے CID کا دبئی ملکھیل کے آس پاس، وہاں پر ان کو تمام ڈیٹیلز اور تفصیلات اسی مان سے دے کر آیا کہ شاید یہ لوگ بوگیمبو خوش ہوگا، بوگیمبو خوش ہو گیا، لیکن 5-10 منٹ تک وہ لوگ مجھے لے کے وہاں بیٹھ کے ہنستے رہے، اور وہ حیران ہوتے رہے کہ یار آپ پٹھان تو نہیں ہے۔ میں کہا کیوں جی؟ کہتے ہیں اکثر پٹھان اس قسم کی تفصیلات ہمیں پیش کرتے رہتے ہیں۔ میں کہا جی میں پٹھان نہیں ہوں، اور میں عباسی ہوں، اور میں یہ تمام ترتیبات بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ ایسے ایسے پوش علاقوں سے نکال کے لے کر آیا تھا کہ جہاں پر نارمل آدمی کی وہاں پہ انٹرنس ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی اس سے زیادہ ہم آپ جانتے ہیں خود، یہی ہمارا کاروبار ہے، یہاں پہ یہی سروائیول ہے، اسی کو دیکھ کے تو پوری دنیا ہمارے پاس آتی ہے، تو ہم کیسے جو ہے ان لوگوں کو یہاں سے وہ معاملات کریں یا ترتیب کریں۔ تو پھر میں سوچتا ہوں کہ جب اتنی چیزیں ان کی خود اخلاق پختہ لوگ ہیں تو ہم ان سے ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں۔ پھر ہم جب سوچتے ہیں کہ جی اسرائیل کا وہاں پہ سفارت خانہ کھلنے والا ہے، باقی معاملات کھلنے والا ہے، تو جو حال میں اپنی آنکھوں دیکھ کے آیا ہوں تو ان کا سفارت خانہ نہ بھی کھلے تو آپ نے کون سا وہاں پہ کوئی ترتیب کر لینی ہے۔ آپ کی حالتیں تو یہ ہیں کہ آپ کے 500 سے زیادہ بندے کی وہاں پراپرٹیز موجود ہیں، کوئی قانون آپ کا ایسا نہیں ہے جو کہ پراپرٹیز کو وہاں سے ایکوائر کر سکے اور واپس لے کے آ سکے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ تمام لوگوں کے حال پر اور میرے حال پر خصوصی رحم کریں۔